सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समीम रहीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल। इतवार है, एनालिसिस तो होगा पॉलिटिकल, लेकिन सितारों की ज़बानी। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। पाकिस्तान में बहुत अरसे के बाद अच्छी खबर आई और वो अच्छी खबर ये कि लूटी हुई जो रकम थी पाकिस्तान की वो कुछ वापस आई है। बरतानिया से नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक डील की है, एक प्रॉपर्टी हाइड पार्क पर जो थी उसके हवाले से, और वो रकम वापस आई है। प्रोफेसर गनी जावेद साहब से आज हम पूछेंगे कि ये जो रकूम की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ है ये कब तक ज़ोर पकड़ेगा, कितने पैसे वापस आ सकते हैं, कोई बीच में रुकावट तो नहीं है, क्योंकि अगर ये पैसे आते हैं तो पाकिस्तानी इकॉनमी बेहतर होती है। दूसरी जो अच्छी खबर चल रही है, डॉलर की जो प्राइस है रुपए के मुकाबले में कम हो रही है, पाकिस्तानी रुपया स्टेबल हो रहा है और पिछले 5 माह में जो पाकिस्तानी रुपए की कीमत है उसमें इस्तेहकाम आया और 164 रुपीज़ थे पर डॉलर और अब मार्केट में 154 पे बिक रहा है। तो ये लोएस्ट है। बहुत अच्छी खबर इकॉनमी के लिए, क्योंकि इससे जो महंगाई है जो बहुत सारी और हमारी जो डॉलर पर डिपेंडेंस है उसमें कमी इम्कान वाक़या होने का इम्कान है। और दूसरा, पैसे अगर बाहर से वापस आते हैं तो डेफिनेटली हमारी मईशत में अगर वो चीज़ आती है तो एक वो खबर है, ये वो सिलसिला है जो पाकिस्तानी बहुत अरसे हम उसका इंतज़ार कर रहे थे। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत सारे दीगर मामलात भी हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं भी ये सुनना चाहता हूँ, लोग भी ये सुनना चाहते हैं, ये बताइए कि सितारे क्या बता रहे हैं। पाकिस्तान रकूम की वापसी शुरू हो गई है बाहर से, तो ये सिलसिला कुछ आगे जोर पकड़ेगा, कुछ आप क्या देखते हैं, प्लैनेट्स क्या बताते हैं? जी सर हजूर, ये 19 मार्च से एक तब्दीली आ गई है। 19 मार्च 2019 से पाकिस्तान फाइनेंस के हवाले से एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है 7 साल के लिए। अच्छा, ये तब्दीली रहेगी 2025-26 तक। अच्छा, इस सितारे की रूह से आप आने वाले सालों में, बल्कि ये सिलसिला शुरू हो गया है, इस साल में भी आप जी। कौन सा प्लैनेट है जो पैसे का प्लैनेट जिसे समझा जाए, खुशहाली का प्लैनेट समझा जाए? ऐसे पैसा ये नहीं है कि कोई प्लैनेट के साथ मखसूस बात होती है। कई दफ़े ये होता है कि ऐसे घर में प्लैनेट आ जाते हैं। अच्छा। जिस घर का ताल्लुक पैसे से होता है। तो पाकिस्तान के ऐसे घर में सितारे आ गए हैं, ये जो यूरेनस जिसका नाम है, और वो जो यूरेनस है उसका हर साल मई में और सितंबर में आप देखेंगे कि पाकिस्तान फाइनेंस के हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा होती जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिकवर होगा। आप कह रहे हैं हर साल मई में और सितंबर में और जनवरी में भी? ये जो भी अगली जनवरी आ रही है, इस दफ़ा जनवरी में 2 बड़े प्लैनेट बैठे हैं जिनका हम कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। तो इस साल जनवरी में मुमकिन है पैसों के आने के साथ साथ कोई ऐसा पहलू भी हो जिससे हमें पाकिस्तान को अपने मामलात के बारे में संजीदगी से सोचना पड़े बैनुल-अक़वामी हवाले से। लेकिन जहाँ तक पैसे का तल्लुक़ है, प्लैनेट जो हैं वो 2019 मार्च से शुरू हो गए हैं। अब ऐसा आप देखेंगे कि पाकिस्तान माली तौर पर फाइनेंस के हवाले से सूरत हाल हर साल बेहतर होती जाएगी। ये जो सूरत हाल है इसका एक ख़ास पहलू है, वो ये पहलू है कि ये कई दफ़ा अचानक गैर मुतवक्किल तौर पर हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन आप जर्नलिस्ट हैं, आपको मुझसे ज़्यादा इन मामलात की ख़बर होगी। मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये जो अचानक गैर मुतवक्किल तौर पर पाकिस्तान में पैसा आने वाला है, ये गैर मुतवक्किल तौर पर इसमें कोई गड़बड़ भी शुरू हो जाएगी।
یعنی اور پیسہ جیسے کہ پاکستان میں آج تک ہوتا رہا ہے، تو آپ ایز اے جرنلسٹ اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو گڑبڑ کا خطرہ ہے، اب بھی جو پیسہ پاکستان آیا ہوا ہے، اب بھی جو آئے گا اس میں بھی خطرہ ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ فائنانس تو ہمارے اس پلان کی وجہ سے بہتر ہونے والے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اچانک کوئی نہ کوئی مسئلہ بھی پیدا ہوتا رہے گا۔ اوور ٹو یو، اب آپ بتائیے کہ ایز اے جرنلسٹ ہاؤ یو فیل اباؤٹ دیٹ وٹ آئی ایم ٹیلنگ یو۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ تو کیونکہ پروفیسر صاحب ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے جس میں طاقت کے جزیرے بنے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے پیسہ یہاں پہ بنایا ہے وہ پیسہ باہر لے جاتے ہیں، اگر کسی طریقے آج تک تو آیا نہیں، اگر آ بھی جائے تو ان کا نیٹ ورک سسٹم ایسا ہے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ لوگوں تک پہنچنے میں بڑی اس میں رکاوٹیں ہوں گی، نیشنل ایکسچیکر میں آنے میں اس کی بڑی رکاوٹیں ہوں گی، بیچ میں بہت سارے لوگ ہوں گے۔ وہ تو سمیع صاحب یہ بات ہے، ستارے بھی یہی بتا رہے ہیں۔ ہم 7 سال 2 پہلو کام کریں گے فائنانس سے حوالے سے۔ ایک یہ پہلو ہوگا کہ پیسے آ رہے ہیں، دوسرا پہلو یہ ہوگا کہ ساتھ ساتھ مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ تو 7 سالوں کے بعد ہم محسوس کریں گے کہ فائنانس میں اتنی بڑی تبدیلی آنے کے باوجود سیکورٹی نہیں پیدا ہوئی ملک میں۔ اچھا، تو اس پہلو کو ذہن میں رکھ کر سیکورٹی سے مراد ہے آپ کی سٹیبلٹی، جیسے اکنامک سٹیبلٹی ہم کہتے اکنامک ہیں۔ اسٹیبلٹی میں لے رہا ہوں۔ This is what you Here you are, you have cleared me. It is economic stability which I am after that, which I am telling you. تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود سمیع صاحب ایسا لگتا ہے کہ لوگ محسوس کریں گے کہ پاکستان میں فائنینشلی اسٹیبلٹی نہیں آ رہی، حالانکہ پیسے نے آنا ہے لیکن پیسہ جائے گا بھی۔ اس پہلو پر بھی آپ غور کر سکتے ہیں، یہ پلانٹ کا پہلو ہے، ایسا ہوگا۔ اس سال بھی جو پیسہ آئے گا، آپ دیکھیے پیسہ آتا ہے، آپ محسوس کریں گے کہ دوسرا پہلو بھی ساتھ ہے۔ تو یہ جو کچھ مالی طور پر صورتحال بہت بہتر ہونے والی ہے، یہ 7 سال کے لیے ستارہ آیا ہوا ہے۔ اگر سوچ سمجھ کر اچھی سوچی سمجھی پالیسی کے ساتھ اگر اس پلانٹ کا فائدہ اٹھایا گیا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان مالی طور پر بحال ہو جائے گا۔ اچھا، ایک میرا پھر سوال ہے آپ سے، جب پیسہ آتا ہے معیشت میں اس کو لگانا ہوتا ہے، اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، پولیٹیکل نظام اگر صحیح کام نہیں کر رہا، تو پھر جو آنے والا پیسہ ہے یہ ضائع بھی ہو جائے گا، اس کا صحیح بندوبست بھی نہیں ہوگا، وہ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے کوئی پالیسی بھی نہیں بن سکے گی۔ تو پلانٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ صورتحال ایسے پیدا ہو رہی ہے اپنے سمیع صاحب کہ اگر انڈیا اور پاکستان میں مصالحت پیدا ہو جاتی ہے، فرض کریں لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دی ورسٹ، فرض کریں کہ یہ مصالحت ہو جاتی ہے تو بین الاقوامی طور پر ستارے ٹھیک نہیں ہیں۔ اب بین الاقوامی طور پر اگر یہ کشیدگی یا جنگ کی صورت بنتی ہے تو اس سے بھی کیا ہمارے ملک پر اثر نہیں پڑے گا؟ وہ تو بالکل اثر پڑے گا۔ تو یہ بھی اثر پڑنے والا ہے، اور یہ جنوری میں صورتحال اگر سامنے نہ آئی تو 1-2-3 مہینے بعد میں آ جائے گی، لیکن یہ صورتحال آنی ہے اور اس کا ہر ملک کی تمام پہلوؤں پر یہ صورتحال اثر انداز ہوگی۔ اگر ہمارے ایسے سیاستدان موجود ہیں جو اس صورتحال میں بھی پاکستان کو سٹیبلی دے سکیں، ہماری خوش قسمتی، لیکن یہ پہلو موجود ہے کہ اس پیسے کو نہایت ہی سوچی سمجھی پالیسی کے ساتھ سنبھالنا ہوگا۔ اچھا، میں کیونکہ پیسے کی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے پیسہ یہ پلانٹ پیسہ دے گا، اسٹیبلٹی نہیں دے گا، مائنڈ ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا، سمجھ لیا میں نے۔ مجھے یہ بتائیے، آپ کہہ چکے ہیں پہلے پروگرامز میں، بتا چکے ہیں کہ پیسہ نکلے گا نواز شریف صاحب کا بھی۔ ہاں یہ آپ نے ایک مخصوص شخصیت کا نام لیا ہے، جی۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ سے پہلے سے کہنا شروع کیا ہوا ہے کہ پیسہ نکلے گا، لیکن میرے نزدیک 23 مارچ کے بعد زیادہ پیسہ نکلے گا۔ 23 مارچ 2020 میاں صاحب کی جو صورتحال ہے، مالی صورتحال ہے، اور وہ 2.5 سال کے لیے ستارہ آنے والا ہے، تو میاں صاحب کو مالی طور پر کئی دفعہ یہ جب ستارے آتے ہیں 1-2 مہینے پہلے ہی اثر شروع ہو جاتا ہے، ان بڑے پلانٹ کی پرچھائیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ممکن ہے اس بڑے پلانٹ کی پرچھائیں پڑنا شروع ہو گئی ہوں، لیکن پلانٹ نے 23 مارچ کے بعد آنا ہے اور 2.5 سال کے لیے آنا ہے،
اور میاں صاحب کو مالی طور پر اپنی پالیسی بنانی پڑے گی اپنی مالی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے، مالی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ لیکن اگر انہوں نے اپنی مالی صورتحال سنبھال لی، کنٹرول کر لی، تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ وہ پیسہ تو ادھر ہی آنا ہے نا، جو آپ بتا رہے ہیں پاکستان کو آ رہا ہے پیسہ۔ یہ میں سر نہیں کہوں گا کہ وہ میں نے ہاروسکوپ پڑھنی ہے، ہاروسکوپ میں یہ نہیں آ رہا کہ میاں صاحب پاکستان کو پیسہ دیں گے۔ ہاروسکوپ میں یہ آ رہا ہے کہ مالی طور پر میاں صاحب کی صورتحال بہت حد تک بدل جائے گی اور وہ پیسہ ان سے جو بھی ہے وہ نکلے گا، اور 2.5 سال تک یہ ہوتا رہے گا۔ اور کس کس سے نکلے گا؟ زرداری صاحب کا ہاروسکوپ دیکھا آپ نے؟ ویل ہاں جی، آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا زرداری صاحب کا ہاروسکوپ دیکھا آپ نے؟ آصف علی زرداری، ان کا پیسہ بھی کچھ نکلے گا؟ ہاں جی، پیسہ ہر ایک پاکستان کے حوالے سے ان کی ڈیٹ آف برتھ پر منحصر ہے۔ اگر ان کی ڈیٹ آف برتھ میں بہت ایسی آئی ہوئی ہے تو پھر نکلے گا۔ میاں صاحب کی اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ مجھے ایگزیکٹ پتہ ہے، ان کی ہاروسکوپ میرے فائل میں پڑی ہوئی ہے، ان کی ہاروسکوپ کو میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ مطالعہ کیا ہوا ہے۔ اس واسطے میں یہ جرأت کر رہا ہوں کہنے کی کہ مالی طور پر ان کی زندگی میں یہ حالات آنے والے ہیں 23 مارچ 2020 کے بعد۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں، پیسہ آنے والا ہے، گورننس کے مسائل اپنی جگہ پہ۔ آپ نے بیچ میں انٹرنیشنل حالات کا بھی ذکر کیا، تو میں ذرا تھوڑا سا جو ہمارا پڑوسی ملک ہے افغانستان، ان کے ساتھ بھی امریکہ کے باقاعدہ ڈائلاگ شروع ہو گئے ہیں۔ لوگ بہت پر امید ہیں کہ جی کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ آپ کے ستارے آپ کے کیا بتاتے ہیں؟ آپ جی کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا، یہ صرف وقت گین، پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت گین کرتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے۔ بعد ایگریمنٹ کرنے کے بعد کوئی نئی حجت پیدا ہو جائے گی، باقاعدہ سوچی سمجھی پالیسی کے ساتھ پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور امریکہ جو ہے خود پلانٹ کی زد میں آنے والا ہے، بتایا کچھ آ چکا ہے، کچھ آنے والا ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی بہتری کی خبر نہیں ہے؟ جی کوئی نہ کوئی پرابلم امریکہ کے بڑھنے والے ہیں۔ ٹھیک، بلکہ آپ کو یہ بات بڑی عجیب لگے گی، لیکن چونکہ میں نے مطالعہ کیا ہوا ہے یہ صورتحال، میں نے آپ نے کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، اور اس تجربے کی بنا پر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ زول اور مشتری جب بھی ملتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سال بھی 20 دسمبر کے بعد زول اور مشتری آپس میں مل رہے ہیں۔ انہی دنوں ان کے پریزیڈنٹ کے الیکشن آ رہے ہیں امریکہ میں، تو یہ جب بھی ملتے ہیں یہ اس صدر کو خطرہ ہوتا ہے، یا وہ بیمار ہو جاتا ہے، ہار بھی سکتا ہے، الیکشن ہارنا بھی تو خطرہ ہی ہے نا۔ ہاں جی، تو یہ خطرات آ رہے ہیں امریکہ کے لیے۔ 20 دسمبر کو زول اور مشتری کا ملاپ آنے والا ہے، تو یہ اسی وقت ملاپ آ رہا ہے جب یہ امریکہ کے انتخاب ہو رہے ہوں گے اس وقت، ہو رہے ہوں کہ گے۔ نومبر میں ہوتے تو ہیں۔ یہ سر یہ جو پریزیڈنٹ اگلا آنا ہے ان پلانٹ کے مطابق اس کو خطرہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا پروفیسر صاحب، جی ہم کیونکہ تھوڑا سا یہ انٹرنیشنل معاملات پہ بھی چلے گئے، بہت سارے لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں، آپ نے جو پہلے باتیں بتائی تھیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے، وہ بھی سامنے آ گئی بات کہ پیسے دینا شروع ہو گئے ہیں، آنا شروع ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں مزید آگے دیں گے۔ افغانستان کے حوالے سے بھی آپ نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ یہ ایک وقت گزاری ہے، کوئی ایک میننگ فل ایگریمنٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، بیچ میں کچھ نہ کچھ پک آ جائے جو گی۔ افغانستان کی ہاروسکوپ ہے جو وہ یہ میرے بتا پاس رہی ہے۔ میرے فائل میں ہے، اس میں یہی نظر آتا ہے کہ یہ سلسلہ رہے گا۔ ہاں، جو خوش آئند بات ہے یا دل لگتی بات ہے ہمارے لیے کہ افغانستان شکست نہیں کھائے گا۔ یعنی افغان لوگ نہیں شکست کھائیں گے؟ جی وہ شکست نہیں کھائے گا، لیکن زخمی ضرور ہوگا، جو کہ ہو چکا ہے۔ وہ سلسلہ جاری ہے، ہمیشہ سے افغانیوں کے ساتھ یہی ہوا ہے، اور ہمیشہ سے انہوں نے ان کی جو فطرت ہے وہ پہاڑوں سے ملتی جلتی ہے۔ تو پھر آپ دیکھ لیں اب بھی وہ کس طرح مقابلہ کر رہے ہیں۔ کیلیفورنیا میں بیٹھے وہ بٹن دباتے ہیں اور افغانیوں کے فیملی اڑا دیتے ہیں، وہ ان کے پاس ایسے ڈرونز موجود ہیں، لیکن پھر بھی ان پٹھانوں نے شکست نہیں کھائی۔ وہ بھی 2-3 سال سے امریکہ کر رہا ہے یہ۔ تو یہ امریکہ صرف جان چھڑانے کی کوشش کرے گا، اور یہ حجت ہے، بعد میں پھر وہی بات شروع ہو جائے گی۔
لیکن جو پلانٹ اکٹھے ہو رہے ہیں بڑے پلانٹ سے، تو یہ لگتا ہے کہ دنیا میں کہیں اور بھی یہ مسئلہ ہونے والا ہے. پھر بھی ہمیں کہیں گے کہ پرافٹ آف ڈوم ہے. ہم یہاں تک کی بات ختم کرتے ہیں. اس کے بعد کوئی اور میں کشمیر پہ آنا چاہتا ہوں. کشمیر کی بات کرنا دیٹ از اے ہاٹ اسپاٹ. ہیئر یو آر. دیٹ از اے ہاٹ اسپاٹ. وی مسٹ ٹاک اباؤٹ کشمیر. اتفاق ایسا ہوا ہے سمیع صاحب کہ بڑی کوششوں کے بعد مجھے کشمیر کی ہاروسکوپ مل گئی ہے. ٹھیک ہے. میں نے جتنے بھی کشمیر کے واقعات ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر ان کے حوالے سے جو بھی ہاروسکوپ مجھے ملتی رہی ہے میں وہ پڑھتا رہا ہوں. اب جو مجھے ہاروسکوپ ملی ہے وہ کشمیر میں وقوع پذیر ہونے والے جتنے واقعات ہیں ماضی میں وہ پلانٹ سے ٹیلی کرتے ہیں. اچھا. تو میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ یہ صحیح پیدائش ہے کشمیر کی. ٹھیک ہے. اگر اس سمیع صاحب اگر اس میں ہاروسکوپ کو میں پڑھتا ہوں، میں نے بار بار پڑھا ہے، اس لیے پڑھا ہے کہ اس میں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ تو 2022 میں کشمیر آزاد ہو جائے گا. 2022 آپ سر یہ واضح نظر آ رہا ہے اس کا. اگر میں پچھلے واقعات کو لوں جو وقوع پذیر ہوئے ہیں اور کشمیر کے ہاروسکوپ سے ملتے چلے آ رہے ہیں، ان واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور پلانٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ 2022 میں کشمیر جو ہے وہ اس طرح کا ایسا کشمیر نہیں ہوگا. یعنی مسئلے کا حل نکل آئے گا. نہ حل نکل آئے گا. میں تو یہ کہوں گا جیسے کہ ہاروسکوپ سے واضح نظر آ رہا ہے. اللہ میرا بھرم رکھے، میں یہی کہہ سکتا ہوں. یہ آپ نے دیکھیں یہ لیکن یہ واضح ہاروسکوپ کا جو ہے رجحان وہ اسی طرف ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے. اچھا 2022 سے پہلے کا جو ٹائم ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بہت ٹینشن ہے. ٹینشن ہے. اب وہ یہ ہاروسکوپ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ کشمیریوں کے لیے بہت ہی سخت وقت آ رہا ہے. وہ سخت وقت آج سے 3-4 مہینے پہلے شروع ہو چکا ہے. کس طرح شروع ہو چکا ہے یہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ بتا سکوں، لیکن کشمیر میں ایسے لگتا ہے اس ہاروسکوپ کے مطابق جو آتش گیر پلانٹ ہیں وہ آئے پڑے ہیں. وہاں تو آگ لگی ہوئی ہے اور بہت برے حالات ہیں کشمیر، اور دن بدن وہ حالات آگے بگڑنے والے ہیں. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی حالات کی وجہ سے انڈیا ریئیکٹ کرے. لیکن ہم اس موضوع پر بہت پہلے یہ سیر حاصل تبصرہ کر چکے ہیں. ناظرین جو ہیں اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ یہ صورتحال کیسی ہے اور کیسے آگے ہونے والی ہے. تو کشمیر کے معاملے میں یہ خوشائند پہلو ہے جو میرے ہاتھ ہاروسکوپ آئی ہے. اگر میرے قبیلے کے کسی ہاروسکوپ میں اسٹرالوجر کے پاس کوئی اچھی اس سے بھی زیادہ اچھی ہاروسکوپ اور زیادہ مستند ہاروسکوپ موجود ہے تو آئے تشریف لائیں، وہ میرے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کریں. وزیر اعظم عمران خان کا ہاروسکوپ اب کیا بتا رہا ہے؟ میں ہر دفعہ آپ سے پوچھتا ہوں اس لیے کہ مجھے اتنے میسج آتے ہیں، لوگ اتنا سوال کرتے ہیں میرے ای میل پہ، واٹس ایپ پہ، کہتے ہیں پروفیسر صاحب سے پوچھیں کہ عمران خان صاحب کی ٹینشن کم ہوئی ہے کہ نہیں. جی میرے احباب جتنے بھی ہیں جو ایڈمائرر ہیں، مداح ہیں عمران صاحب کے، وہ آج سے 6-7 سالوں سے ہاروسکوپ بنوا رہے ہیں. وہ جو میرے مداح ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ عمران صاحب آئیں گے. مجھے ہمیشہ انہوں نے کہا کہ عمران صاحب نے اقتدار حاصل کر لینا. وہ تو انہیں مل گیا. جی مل گیا. میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ جو عمران صاحب کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں سیاسی طور پر ان کے حق میں ہیں بہت حد تک، لیکن اگر ان کو یا تو اقتدار آئے گا ہی نہیں، اگر آیا تو وہ پورا واقعات ہوگا. اچھا ٹھیک، اب ذرا رکیے یہاں پہ. یہ تو بات درست ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 1.5 سال جو عمران کا دور حکومت ہے اس میں پہلی دفعہ پچھلے 4 سال میں پاکستان کا فوراً وہ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ ختم ہوا، سرپلس میں آیا. ڈالر اوپر گیا، آرٹیفیشلی رکھا ہوا تھا انہوں نے، نیچے آنا شروع ہو گیا. یہ جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں لوٹی ہوئی رقم جو ہے جو گئی ہوئی ہو پاکستان سے باہر وہ واپس نہیں آئی، اس کا آغاز ہو گیا آمد کا. اور آپ بھی فرما رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو اور پیسے ملیں گے. تو ایونٹ فل تو ہے ان کا دور، لیکن یہ تو پروفیسر صاحب بڑی پازیٹیو چیزیں ہیں پاکستان کے لیے. میں آپ کے ساتھ ہوں. لیٹ اس ایگری ٹو ڈس ایگری. میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ واقعات اپنی جگہ کون انکار کر سکتا ہے. ہر پاکستانی خوش ہے کہ پہلی دفعہ مالی لحاظ سے، فائنانس کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے ہمیں اچھی خبریں مل رہی ہیں.
لیکن جو پورا واقعات ان کی زندگی کا یہ جو دور گزر رہا ہے، کیا آپ اس سے انکار کریں گے؟ کتنے واقعے آ چکے ہیں. درست ہے آپ کی اس اور بات میں سے آپ سے یہ عرض کروں کہ میں اپنا سمیع بھائی کہ ابھی جنوری میں پھر کوئی ان پر دباؤ پڑنے والا ہے، تو یہ تو واقعات ان کے آتے رہیں گے. یہ مس گورننس جو ہے وہ تو بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھی چیزوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، گورننس جو ہے وہ ویسے نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے گورننس تھی. جو ایسا ثابت ہو رہا ہے کہ ان کی پالیسی رنگ لا رہی ہیں، یہ ایسا ثابت ہو رہا ہے. لیکن جو واقعات آ چکے ہیں، 1-2 مہینے نہیں گزرتے ایک نیا واقعہ آ جاتا ہے. ابھی پچھلے مہینے میں مولوی صاحب آئے ہوئے تھے، اسے 1-2 مہینے پہلے کشمیر کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور وہ 1 مہینہ عمران صاحب جو تھے یہ ان کی نہیں بلکہ پوری قوم کی نرز پر جو کچھ انڈیا نے کیا ہے اس کا بڑا اثر پڑا ہوا تھا. تو یہ پورا واقعات ابھی اللہ نہ کرے ابھی جنوری میں پھر خطرہ ہے. اچھا، ایک اور سوال مجھے بہت لوگ کرتے ہیں، اس پہ میں اکثر کبھی جب مجھے موقع ملتا ہے تو میں بات بھی کرتا رہتا ہوں. جی، سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اور عمران صاحب، ان کے درمیان ریلیشن شپ ٹھیک رہے گا؟ ابھی ٹھیک ہے؟ پلانٹ کیا بتاتے ہیں؟ سر آئی وڈ بیگ یور پارڈن سر، آپ نے کیا سوال کیا؟ میں نے کہا کہ جو پاکستان کی فوجی قیادت ہے، اچھا، ان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں یہ جو ابھی جیسے پلانٹ ہیں ہمارے چیف کے، ہمارے آرمی چیف کے جو پلانٹ ہیں، وہ 31 دسمبر تک جو 18 نومبر سے صورتحال پیدا ہوئی ہے، ایک دفعہ وہ بادل آیا ہے اور بادل آ کر اوپر سے نکل گیا ہے، لیکن ان کا پلانٹ اب بھی مخالفت میں ہے اور یہ ابھی 3-4 ہفتے اور رہے گا. شدت ختم ہو گئی ہے جو ان کے خلاف آنی تھی. نمبر 2، جو ان 2 مہینوں کے واقعات ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آرمی اور ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان میں یکجہتی ہے اور بڑی تعمیری یکجہتی ہم آنگی جا رہی ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں بڑا اطمینان ہے کہ ہمارے ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. میں ایک دفعہ پھر کہوں گا، میری جو ہاروسکوپ ہے جو میں نے آرمی چیف کی بنائی ہوئی ہے، اس کے مطابق آرمی چیف کا جو رول ہے 26 نومبر سے لے کر 1 دسمبر تک، آرمی چیف کا جو رول ہے دیٹ از ویری پازیٹیو. پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں، اگر سب سیاستدانوں کی ہاروسکوپ سامنے رکھوں، آرمی چیف کی بھی رکھوں، تو ایسا لگتا ہے کہ آرمی چیف نے بحران سے باہر نکالا ہے. عام جو تاثر ہے جرنلسٹ میں وہ آپ کو پتہ ہوگا، اور آپ جو کچھ کہتے رہتے ہیں، آپ کی سٹوریز ہیں اپنی، لیکن ہاروسکوپ یہ کہہ رہی ہے کہ ہی ہیز ڈن ونڈرفل. میں یہ کہوں گا کہ آور آرمی چیف از ریئلی آرمی چیف in the real sense of the word. تو یہ ہاروسکوپ کے نقطہ نظر سے باتیں ہو رہی ہیں. جرنلسٹ یہ آپ کا شعبہ ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے. جی اچھا، ہمارا کیونکہ ملک، ہم بہت جو ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ جو ہے اس پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. ایک ٹینشن چل رہی ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی، جس میں پاکستان نے کچھ رول پلے کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن اس حوالے سے پھر کچھ زیادہ خبریں نہیں آئیں. یہ کیونکہ یہ بھی امپیکٹ کرے گی پاکستان پہ، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ میرے پاس دنیا کے تمام ملکوں کی ہاروسکوپ کی کتاب موجود ہے. مجھے کہیں سے مل گئی ہے، میری دلچسپی کی وجہ سے میں نے اس کو کتاب کو کہیں سے حاصل کر لیا. تو میں، چونکہ میرا یہ پروفیشن ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ مجھے بیٹھنا ہوتا ہے، میں ہر وقت اپنے آپ کو تیار کیے رکھتا ہوں. آپ بیٹھے بیٹھے کئی دفعہ ایسے سوال کر دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ میرے اوپر آ پڑے ہیں، لیکن اس مطالعے کی وجہ سے میں جو ہو سکتا ہے پھر آپ کے ساتھ چلتا ہوں. یہ جو آج آپ نے سوال کیا ہے یہ بھی ایسے ہی آپ نے کیا ہے. تو سمیع صاحب، میں آپ کو حیران کروں گا، ہاروسکوپ جو ورلڈ ہاروسکوپ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ عراق اور ٹرکی کے درمیان گڑبڑ ہونے والی ہے. عراق اور ٹرکی؟ یس.
جو ہاروسکوپ میرے پاس ہیں ان کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ عراق اور ترکی کے درمیان بہت کچھ ہونے والا ہے اور یہ کئی معاملہ بڑھ نہ جائے. رکیے یہاں پر پروفیسر صاحب رکیے، اس لیے کہ مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. بڑی امپورٹنٹ بات یہ ورلڈ ہاروسکوپ کی بات کر رہے ہیں پروفیسر غنی جاوید صاحب، اور ایک انہوں نے بیچ میں ایک ایسی بات کہی ہے جس کا ابھی بظاہر کوئی اتنا زیادہ امکان نہیں ہے، کچھ تھوڑی بہت تو چیزیں چل رہی ہیں. یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ، اور جب واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. تجزیہ اسپیشل میں بات ہو رہی ہے دنیا کی سیاست کی، پاکستان کی سیاست کی. پیسے آئیں گے، آنے والے ہیں، آ بھی رہے ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں، لیکن بہتری کی طرف حالات جا رہے ہیں. عمران خان صاحب اور پاکستان فوج کے تعلقات انتہائی مثالی. اور پھر آج پروفیسر غنی جاوید صاحب نے بتایا کہ 26 نومبر سے 1 دسمبر تک جو 4-5 دن پاکستان میں ایک ہیجانی کیفیت کے تھے، اس پورے کرائسس کو ختم کرنے میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا رول انتہائی پازیٹیو رہا، اور انہوں نے ہی اپنے اس پازیٹیو رول سے ساری صورتحال کو سنبھالا. کریڈٹ گوز ٹو ہم. ڈیفینیٹلی دوسروں کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، لیکن جو ان کی شخصیت ہے وہ بالکل اس نے امرج کیا کہ وہ صرف ایک جرنیل نہیں بلکہ ایک سٹیٹس مین بھی ہیں. بہرحال یہ پروفیسر صاحب پلینٹس کی زبانی یہ بات بتا رہے ہیں. صحافی حضرات اور ہمارے جو کالم نگار ہیں ان کے خیالات تو اپنی جگہ پر وہ انفارمیشن بیسڈ ہوں گے، یہ پلینٹ کے حوالے سے وہ بتا رہے ہیں. لیکن ابھی جو میں بات کرنے لگا ہوں، بریک پر جانے سے پہلے پروفیسر صاحب نے یہ کہا کہ عراق اور ٹرکی کے درمیان بھی کوئی ٹینشن ہونے والی ہے. اور پروفیسر صاحب ستارے کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ کوئی بڑی ٹینشن ہے، کوئی لمبا چلے گی، ہمارے پر بھی اس کا امپیکٹ آئے گا؟ سر وہ ہاروسکوپ پڑھنے سے اور سپر پاور کی ہاروسکوپ پڑھنے سے، سپر پاور سے مراد ہے رشیا اینڈ امریکہ. یہ ہاروسکوپ پڑھنے سے وسیع تر مطالعہ کرنے کے بعد ان ہاروسکوپ جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس سے واضح نظر آتا ہے کہ یہ جو دونوں قومیں ہیں یہ لڑائی آنے والی ہے. ان کے پلانٹ جو ہیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں اور دونوں کے پیچھے سپر پاور ہیں. یہ تو پراکسی وار ہو گئی، ان بیچارے ملکوں کو آگے کریں گے اور اصل لڑائی ان کی ہونی ہے. لیکن طیب اردگان ایک بڑے زبردست رہنما ہیں، اور ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ تو ہی از اے گریٹ اسٹیٹس مین، ہی از اے مین آف ویژن. وہ تو استعمال نہیں ہوں گے، وہ تو اسٹیٹس مین ہے، وہ نہیں استعمال ہوتے کسی کے ہاتھ. وہ اپنی ریئلٹی پر تو لڑیں گے. ہاں عراق کے اندر ایک پراکسی گورنمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ امریکن امداد پہ چلنے والے لوگ ہیں، انہیں آپ جو کہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن جو طیب اردگان ہے وہ تو ایک ریئل لیڈر ہے. میں آپ سے عرض کروں گا کہ انڈیا اور پاکستان کے مابین جو سلسلہ چلا ہوا ہے، جو ٹینشن جاری ہے اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس کے باوجود میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انڈیا پاکستان کی ہاروسکوپ کو سامنے رکھیں اور مڈل ایسٹ کی ہاروسکوپ کو سامنے رکھیں تو ہمارے یہاں جو ٹینشن چلی ہوئی ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی وہاں شروع ہونے والی ہے پلانٹ کے مطابق. اور وہ بہت بڑی جنگ ہے اور وہ جنگ پھیلے گی. سمیع بھائی، اس جنگ کا خطرہ ہے وہ جنگ پھیل کر کہیں تھرڈ وار نہ بن جائے. اس حد تک پلانٹ خراب ہے ادھر. اچھا ایک میرا اور سوال ہے پھر آپ سے. ایک بہت بڑے جو ایسٹرولوجر تھے نوسٹراڈامس، انہوں نے بھی، ان کی بھی پیشین گوئیاں بہت چلتی رہی ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ ایک تیسری عالمی جنگ ہوگی اور وہ ادھر ہی سے اڑے گی اٹھے گی. جو یہ اب ڈیزرٹس ہیں مڈل ایسٹ کا انہوں نے ذکر کیا، حوالہ دیا. تو یہ آپ نے بھی تو ان کو پڑھا ہوگا، ان کی پیشین گوئیاں بھی آپ نے پڑھی میں نے صرف ہوگی. ان کو نہیں پڑھا، میں نے تو یورپ کے رشین کے 5 seers آف یورپ اینڈ رشیا آئی ہیو اسٹڈی دیم، اور میں نے ان کو تھارولی پڑھا ہوا ہے کہ ان کی کیا پیشن گوئیاں ہیں. اور ان 5 جو سیئرز ہیں اور نوسٹراڈامس جو ہے، ان کی کامن پیشن گوئی وہ کون سے ہے جو مشترکہ پیشن گوئی ہے جس پر انسان یقین کر لے کہ یہ پھر سب کہہ رہے ہیں. تو وہ اس سارے پڑھنے کے بعد جو امپریشن ملتا ہے، امپریشن آدمی حاصل کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں، بڑی جنگ ہونی ہے. اور اس میں ان سیئرز کا جتنے بھی 5 سیئرز ہیں ان کا یہ انہوں نے یہ اخذ کیا ہے کہ رشیا ول بی دا
विक्टर, इस बहस पर हम नहीं पढ़ते। तो रशिया तो अभी टर्की के साथ है, तो अगर रशिया विल बी विक्टर तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो टर्किश और जो रशिया के रिलेशनशिप हैं वो ग्रेट हैं, तो टर्की फिर जीतेगा इसका मैं मतलब। समी भाई आपसे अर्ज करूं कि प्लानट बहुत कुछ कह रहे हैं, मैं अभी मोहतात अंदाजे से आपको ये बातें कर रहा हूं कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान में इतनी टेंशन, हालांकि कश्मीर में आग लगी हुई है, प्लानट ये कह रहे हैं, और इंडिया जो है वो बेचैन है रैक करने को या उसकी पॉलिसी जो है। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट की हालत को पढ़ें तो वहाँ ज़्यादा ख़तरा है तीसरी वर्ल्ड वार की तरफ जाने का, और वो अंदर से मामला जारी है। प्लानट जो है वो दिन ब दिन करीब आ रहे हैं। और आखिर में ये जो 5 सीयर्स हैं, मेरे जो कबीले के लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजर हैं मेरे कबीले के, शायद उन्होंने पढ़ा होगा। जब ये प्रोफेशन है तो फिर इंसान पढ़ता रहता है, उसको दिलचस्पी रहती है, वो पढ़ेगा, ज़रूर पढ़ेगा। तो वो भी अगर पढ़ें तो उनको भी यही पता चलेगा कि ये जो कॉमन सेइंग्स ऑफ दीज 5 सीयर्स, दे एंड ऑन वन थिंग वेरी कॉमन, एंड दैट इज थर्ड वर्ल्ड वॉर विद रशिया हैविंग डोमिनेंस। अच्छा, एक मैं जो एस्ट्रोलॉजी है, ये मैं उन सीयर्स की बात कर रहा हूँ जो मैंने जिनका मुताला किया है, और मेरे कबीले के लोग जो हैं वो भी पढ़ सकते हैं कि ऐसी बात कही है उन्होंने, वाज़ह कही है, और वो मिडिल ईस्ट के बारे में कही है और रशिया के बारे में कही है, और ये वाज़ह उन्होंने कहा, सब ने, पांचों ने मिलकर अलग-अलग पढ़े ना, तो पांचों में ये कॉमन बात आती है कि रशिया बरतानिया पर हमला करेगा थ्रू वाटर, और बरतानिया को वो जजीरा भी, अब तो जजीरा रह गया है, शायद बाद में जजीरा भी ना रहे। लेकिन ये उन 5 सीयर्स की बातें हैं जो मैं आज, आपने मुझे बात ही ऐसी छेड़ी है कि बात करनी पड़ जाती है एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में, क्योंकि आप ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। एक वो उसने एस्ट्रोलॉजर ने जाके तो नेपोलियन को भी ये कहने की कोशिश की थी कि तुम बरतानिया पे हमला ना करो, अगर हमला करोगे तो हार जाओगे, लेकिन वो उसने बात उस तक पहुंची नहीं। वो क्या वाकया आप मुझे अक्सर बताते हैं, वो क्या हुआ था? ये किसने पेशन कोई की थी, ये ज़रा वाज़ह आप करें, सवाल क्लियर करें जी। सवाल मेरा ये है कि शायद ये, अगर मैं भूला नहीं हूँ तो ये नोस्ट्राडामस के हवाले से ही है जी कि उन्होंने नेपोलियन से मिलने की कोशिश की, ये उन्हें खबरदार करने की कोशिश की कि आपके प्लेनेट बता रहे हैं कि अगर आपने हमला किया। हिस्टोरिकल रीडिंग जो है जी, हिस्ट्री पढ़ें आप, तो जो हिस्टोरिकल रीडिंग है उसमें ये आता है कि उस बेचारे ने बड़ी कोशिश की नोस्ट्राडामस ने, लेकिन वो गार्ड जो थे वो नोस्ट्राडामस को आगे नहीं जाने देते थे। कौन हो तुम? वो ऐसे फ़कीर सा लगता था, गरीब सा, बूढ़ा, और बड़ी पुअर शख्सियत थी उसकी, नोस्ट्राडामस की। तो वो बड़ा बार बार कोशिश करे, खुदा के लिए मुझे मिलाओ, खुदा के लिए मुझे मिलाओ, मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। समी भाई, अगर वो नेपोलियन तक पहुंच जाता और नेपोलियन उसकी बात मान लेता तो यूरोप की हिस्ट्री और होनी थी आज। वो तो उन्होंने उस तक पहुंचने नहीं दिया, चुनाचे वो हमलावर हुआ यूरोप बरतानिया पर। बाकी हिस्ट्री इज़ वेरी मच क्लियर, हिस्ट्री क्या कहती है वो आपको पता ही है, जो कुछ हुआ, और नेपोलियन ख़त्म हो गया। वो नेपोलियन को बचाना चाहता था। दिस इज़ हिस्टोरिकल फैक्ट। ये कह करके आप यहाँ पर हमला ना करें, अगर हमला करेंगे तो उसने बड़ी नहीं, उनको बॉडी गार्ड ने आगे नहीं जाने दिया कि कौन हो तुम। उन्होंने समझा ही जस्ट लाइक ए बेगर, और बड़ी बुरी हालत, बूढ़ा, कमज़ोर, और उसकी शख्सियत बड़ी बढ़ापे की वजह से और भी पुअर थी, तो उन्होंने आगे नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा ये पता नहीं कौन है, और नेपोलियन कहता है नेपोलियन से मिलना चाहता हूँ। ही ट्राइड बट they were not, he was not allowed to go ahead। और अगर ये समी भाई, अगर ये वो पहुंच जाता, अगर ये लड़ाई रोक लेता, तो यूरोप की क्या पोजीशन होती? क्या ऐसा होना था? तो नेपोलियन तो पूरे यूरोप को ले रहा था। नेपोलियन उनके लिए एक नाइटमेयर था। नेपोलियन तो एक उनके डरावना ख्वाब बन गया था ना। वो तो जैसे उन्होंने देखा कि वो नेपोलियन जो मर गया है, उन्होंने सब जितनी हुकूमतें थी उन्होंने जश्न मनाया, सारे इकट्ठे हो गए कि नो मोर नाइटमेयर, वी आर फ्री। तो ये जो है अपने एस्ट्रोलॉजर, आप यूं कह लीजिए, उनका एक ये भी पहलू है कि वो हिस्ट्री को मुतासर करते हैं। अगर उनकी बात मान ली जाए, शायद हिस्ट्री इस तरह ना रहे।
لیکن اسٹرالوجر کو کون پوچھتا ہے؟ میں بھی جو ادھر بیٹھا ہوں، لوگ نکتہ چینیاں کرتے ہیں، یہ پرافٹ آف ڈوم ہے جی، یہ یوں کہہ رہے ہیں جی، یہ وہ کہہ رہے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن اتنے فون آتے ہیں مجھے، اتنے میلز آتی ہیں، سب آپ سے ملنے کے اتنے بتاب ہیں، اور باہر سے اتنے، لنڈن سے، امریکہ سے، پتہ نہیں کہاں سے. میرا تو وہ شکر ہے کہ آپ نے اپنا نمبر علیحدہ رکھا ہے اور دیا ہے. میرا تو ای میل ہی چوک ہو گیا تھا سارا، اتنا روزانہ کچھ 400 ای میلز آ رہی تھی. تو یہ مت کہیں کہ اسٹرالوجر کو بندہ کو پوچھتا نہیں ہے، آپ کو پوچھنے والے تو بہت ہیں. اچھا، کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک اور واقعہ، کیونکہ آج آپ نے ہسٹوریکل چیزیں شروع کی ہیں، وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے اس کا، یہ نوسٹرامس کا، کہ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ان کی قبر کھودی جائے گی. وہ بھی ایک انہوں نے، وہ کیا واقعہ تھا؟ کون سا واقعہ جی؟ کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ ایک پلیٹ رکھی انہوں نے اپنے ادھر سینے پہ. ہاں، دس از ویری فیئر. یہ بہت ہی حیران پریشان سرگرداں کرنے والا واقعہ ہے. انہوں نے جب وہ فوت ہوا تو اس نے یہاں اوپر پلیٹ رکھی اور اس پر ایک تاریخ لکھ دی. فرض کیجیے اس نے تاریخ لکھ دی 13 جولائی 1600 ایسی کوئی تاریخ لکھ دی. لوگوں نے کہا کہ جب کہہ رہے ہیں چلو اسے دفنا دو اس پلیٹ کے ساتھ. سمیع صاحب اسی تاریخ کو 3 آدمیوں نے نوسٹراڈامس کی قبر کھودی. 200-300 سال بعد اس کی قبر کھودی، کھود کر باہر نکالا، اس کی کھوپڑی میں پانی ڈالا، پانی ڈال کر تینوں نے پانی پیا. پہلے نے پیا، اس میں کیا منطق تھی؟ پانی انہوں نے سمجھا کہ پانی اس لیے پی رہے ہیں کہ ہمارے اندر بھی یہ علم آ جائے گا. ہم بھی اسی طرح ہی اپنا اس علم کو، جیسے کہ نوسٹرادامس کے پاس علم تھا، ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ اسی قسم کو افہام و تویہ فہم پیدا کر دے گا. ہوا یہ کہ پہلے نے پیا، اسی وقت وہاں ہی مر گیا. دوسرے نے پیا، وہ بھی گر گیا. تیسرے نے پیا، وہ بھی مر گیا. اور وہ جو پلیٹ تھی پھر اسے اسی طرح رکھ کر اس کو دوبارہ دفنا دیا گیا. اچھا، اس پلیٹ پر وہی تاریخ درج تھی جس قبر کو کھولا گیا؟ جو تاریخ اوپر سے انہوں نے تاریخ پڑھی، اسی تاریخ کو قبر کھودی گئی. تو وہ جو یہ اسٹرالوجی ایک واقعات کی اسٹرالوجی ہوتی ہے. واقعات پڑھتے پڑھتے آپ اس کے ڈانڈے جا کر مل جاتے ہیں نفسیات سے. اسٹرالوجی کے نفسیات اور اسٹرالوجی کو پڑھتے پڑھتے مطالعہ، اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے. بڑے بڑے اسٹرالوجر کی جنہوں نے 6 جلدیں لکھی ہوئی ہیں، ان کا مطالعہ آپ کریں تو یہ واقعات جو ہیں نفسیات سے مل کر انسان کو روحانیات کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہ آج تک میں اس طرف نہیں آیا. یہ اگر لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ اسٹرالوجر جو دنیا کے گزرے ہیں روحانیات کے ایریا میں داخل ہو کر کیا کیا باتیں کی ہوئی ہیں، یہ ایک علیحدہ پروگرام ہے. لیکن یہ خواہ لوگوں کو اگر آپ اجازت دیں گے تو یہ پروگرام کر لیں گے. بہت بہت شکریہ پروفیسر غنی جاوید، آپ کا بڑی آج آپ نے باتیں کہیں. ناظرین، پیسے آ رہے ہیں اور آگے بھی آنے کی امید ہے. حالات انشاءاللہ with no security. یا آف کورس وہ ود نیو، آپ کہہ رہے ہیں سیکورٹی کا ورڈ غلط ہے، اسٹیبلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں. فائنینشیل اسٹیبلٹی، فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے جو بہت ساری چیزوں کی اور کی ضرورت ہے، اس کے لیے وہ تھوڑا اور بھی چیزوں کی ضرورت ہوگی. بہرحال آج انہوں نے کچھ ہسٹوریکل چیزیں بھی بتائیں. ناظرین اجازت دیجیے، اگلے اتوار کو پروفیسر غنی جاوید کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا، لیکن کل آپ سے ملاقات ہوگی پولیٹیکل انالیسس کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.